बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो खुर्शीद शाह साहब और आसिफ जरदारी साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए, दोनों की वहाँ पर मुलाकात भी होती है और इसमें नई चीज़ जो सामने आई है वो ये कि वहाँ पर जरदारी साहब की तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत ने जिसको गिरफ्तार करना है कर लें, अपना शौक़ पूरा कर लें। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उनसे सवाल हुआ था मुराद अली शाह साहब के हवाले से कि ये इत्तलात हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। तो जरदारी साहब का उस पर यह जवाब था और खुर्शीद शाह साहब को कहा कि अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर घबराना कैसा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी भी बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो नैब की तरफ से बताई जा रही है। उसमें जो कल भी हमने जिक्र किया था आपके आगे कि बेनामी जायदादें और असासे बनाने का मामला है, एसेट बियॉन्ड मींस का ये मामला है, उसमें तफसीलात जो सामने आई हैं वो ये कि होटल्स, पेट्रोल पंप्स और काफ़ी आलीशान घरों के मालिक बताया जा रहा है खुर्शीद शाह साहब को। शिकारपुर रोड सक्खर में 25 करोड़ लागत का ताज महल होटल एजाज बलोच के नाम पर बनाया। रोही रोड पर करोड़ों की मालियत का पेट्रोल पंप फ्रंटमैन कासिम शाह के नाम पर बनाया। एक और फ्रंटमैन पप्पू मेहर के नाम पर सरकारी अराजी पर बंगला और रोहड़ी में बेनामी ग्लेग होटल जो है वो तामीर किया गया। खुर्शीद शाह ने प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सक्खर में भी नैब ने बताया कि जी एक महल नुमा घर बना रखा है और इसके लिए ज़ाहिर शुदा असासों में से रकम इस्तेमाल नहीं हुई। और ये खुर्शीद शाह साहब ये भी कि उमर जान एंड कंपनी और नवाब एंड कंपनी को ठेके देकर भी माली फ़वाइद हासिल करते रहे हैं। फिर जैसे पहले बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ सक्खर नहीं, रोहड़ी में भी इन्होंने 2 जायदादों का जिक्र किया है नैब की लिस्ट के अंदर और लड्डू मिल के नाम पर 11, आफ्ताब हुसैन सुमरो के नाम पर 10 जायदादें बना रखी हैं। खुर्शीद शाह ने मुबैना फ़नलैंड के लिए हस्पताल से मुंतकिल 1.5 एकड़ अराजी नर्सरी के लिए अलॉट कराई है। ये तो तफसीलात होंगी खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बकौल नैब। दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में नैब की एक और बड़ी जो कार्रवाई सामने आई है वो नैब ने साबिक डीजी पार्क्स जो हैं लियाकत अली कायम खानी उनके घर छापा मारा है। लियाकत अली कायम खानी वो साहब हैं जो मेयर कराची वसीम अख्तर, जो कि हर वक्त ये रोना रोते हैं कि उनके पास फंड्स नहीं हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं हैं, ये उनके मुशीर हैं। और मुशीर वो जो चंद लाख रुपए की नौकरी माहाना तनख्वाह पर जो है वो काम करते हैं, लेकिन इनके घर से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसकी तफसील भी नैब जो है वो कुछ इस तरह से बता रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम के घर से 20 प्लॉट्स की फाइलें मिली हैं, 8 महंगी गाड़ियां भी मिली हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जी छापे में डॉलर्स, रियाल, दिरहम्स और सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। मुलजिम के घर से बरामद अशिया की फहरिस्त 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। गिरफ्तार मुलजिम लियाकत अली कायम खानी ने नैब को खुद तमाम सामान की निशानदेही की। मुलजिम बाग इब्न कासिम की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मरकज़ी किरदार भी है। अरबों रुपए की जायदादें, गाड़ियां, जदीद असलहा और गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद की गई है, ये नैब ने बताया है। अब देखना यह है कि ये चीज़ें, ये नैब की तरफ से कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं जो कि अपोजिशन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है कि ये नैब कर रहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ PTI की बिहेस्ट पर, उनकी ईमा पर ये चीज़ें की जा रही हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हुकूमत इन्वॉल्व है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स आज़ादी मार्च जो मौलाना फजलुर रहमान अनाउंस कर चुके हैं उसके हवाले से तब्दील होगी? क्या ये जो इत्तलात सुनने में आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी इसका हिस्सा नहीं बनेगी, और ये भी कि मौलाना फजलुर रहमान शायद या आज़ादी मार्च करें ही ना? ये बात कहाँ हुई, कैसे हुई, इसका जिक्र भी आगे चल के करेंगे। मेहमानों से तारुफ करवा दूं, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और वज़ीर इत्तलात सिंध। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपका। राना मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के और साबिक सूबाई वज़ीर हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में मियाँ असलम इकबाल भी हमें ज्वाइन करेंगे, PTI की तरफ से वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के। सईद गनी साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, ये फरमाइए कि ये जो आज ये लियाकत कायम खानी साहब एक आए हैं, ये मुशीर हैं मेयर कराची के वसीम अख्तर के, जिनके पास इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, हर वक्त वो ये कहते रहते हैं। तो ये जो उनके मुशीर हैं, ये वाकई उनके मंजूर नज़र थे या सिंध हुकूमत के मंजूर नज़र थे? ये आज जो गिरफ्तारी हुई, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है?
دیکھیں سادی، جو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ لیاقت قائم خانی صاحب 2011 میں ریٹائر ہو گئے تھے، اور یہ ملازم تھے کے ایم سی کے، اور ان کی ساری ملازمت غالباً وہیں کی ہے جی، اور انہوں نے وہیں مختلف شعبوں میں کام کیا ہے. ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ ریٹائر ہو گئے. اب ان کے گھر سے کیا نکلا ہے کیا نہیں نکلا ہے اس کی وضاحت تو وہ خود کریں گے. ضروری تو نہیں ہے کہ صرف ان کی آمدنی ہو. مجھے نہیں پتا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کے اور خاندان کیا کرتا ہے. تو ایک تو یہ تعصب بڑا زمیندار بتا رہے تھے. مجھے نہیں پتا، میں کیونکہ ان کی مجھے ذاتی اس کا نہیں پتا. لیکن ایک چیز جس پر ہم ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ نیب اس طرح جب کسی کو کرتی ہے، پکڑتی ہے، اور وہ ساری پراپرٹیز جو بھی نظر آتی ہے بتا دیتی ہے، اور یہ چیک کیے بغیر کہ جو گاڑیاں دکھا رہے ہیں، جو گھر دکھا رہے ہیں، ممکن ہے ان کے نام پہ نہ ہو، ان کے کسی اور عزیز رشتہ دار کے ہوں، ان کے بچے کچھ کام کرتے ہوں. میں یہ یقین سے تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ابھی جس طرح آپ نے خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بتائے، کچھ نام بتائے، ان میں سے کم ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جس کا نام اعجاز بلوچ ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے نام پہ بنائی. میں اعجاز بلوچ کو جانتا ہوں، وہ خود کاروباری آدمی ہے، وہ پیسے والا آدمی ہے. کوئی وہ ڈرائیور نہیں ہے خورشید شاہ کا، کوئی نوکر نہیں ہے اس کا، کوئی چپڑاسی نہیں ہے اس کا، وہ اپنا بزنس کرتا ہے. اب اگر یہ کوئی آدمی کہے کہ جو اعجاز بلوچ کا بزنس ہے وہ یا سعید غنی کا ہے یا رانا مشہود کا ہے یا خورشید شاہ کا، اس کا تو ہمارا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بہرحال جو تعصب دیا گیا خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی، جس طرح ایک شخص کو میں جانتا ہوں، یقیناً جو اور افراد جن کا نام لیا گیا ہے وہ بھی ممکن ہے کہ اسی طرح اپنا اپنا کاروبار کرتے ہوں. اور جو میری معلومات ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جتنے لوگوں کو نتھی کیا گیا ہے، جو 12-13 لوگ ہیں، ان تمام لوگوں نے وہ تمام پراپرٹی اپنے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، انکم ٹیکس کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں سب میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خفیہ ہو. اب اس کا تو کوئی علاج سادیہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ کل یہ مجھے پکڑ کے لے جائیں. میرے جتنے دوست ہیں، جتنی جو بزنس مین ہیں، جو زمیندار ہیں، جن کا کوئی کام ہے، ساری ان کی پراپرٹیز کہتے ہیں سعید غنی کی. اب ثابت کرو کہ میری نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ ساری چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں، تو سر کیس بنایا ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا، یعنی آمدن سے زائد اثاثے کا، جس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو اگر واقعی جو ایسٹس ہیں وہ تو آپ کے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، آپ کی جو ریگولر انکم ڈکلیئر ہوتی ہے، جو ٹیکس فائل کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے ہٹ کے ایسٹ بیونڈ مین کا کیس کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو سادیہ یہ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا کہ ثابت نہیں کر سکے، یہ بات ابھی غلط ہے اس اسٹیج پہ کہنا. خورشید شاہ صاحب کے خلاف پہلے بھی غالباً پتہ نہیں جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا کہ اس دور میں ہوا تھا، ان کے خلاف پہلے بھی نیب نے اسی الزام میں ایسٹس بیونڈ مین میں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خورشید شاہ صاحب ثابت نہیں کر سکے. میرا سوال یہ ہے سعید غنی صاحب، ایک سیکنڈ، میرا سوال یہ ہے کہ آبویسلی ہم جب ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس وغیرہ، ریگولرلی آپ کے جو بھی گوشوارے ہیں ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، سو آبویسلی آپ کے ایسٹس تو آئیڈینٹیفائی اسی میں سے ہو جاتے ہیں. اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایسٹ بیونڈ مینز کے زمرے میں آتی ہے، جس کو آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں. یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا موقف ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہیں، تو پھر یہ کیوں کیس بنا؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں نا. دیکھیں، آپ اگر کل مجھے پکڑنا چاہیں تو میں نے تو اپنی چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، لیکن کل 4 میرے دوستوں کی اور پراپرٹیاں نکال کے لے آئیں اور بولیں کہ نہیں ان کی نہیں، یہ سعید غنی کی ہیں، اس کا میرے پاس کیا علاج ہے بھائی؟ وہ کسی اور کی پراپرٹی ہے. یا تو دیکھیں، ایک آدمی جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، اس کے پاس کوئی 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی آ جائے تو آپ کہیں کہ ہاں بھائی اس نے کہاں سے لے لی، سوال پیدا ہوتا ہے. یہ ایک نام جو آپ نے لیا اعجاز بلوچ کو میں جانتا ہوں بھائی، وہ خود بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اس کا اپنے بزنس ہیں، وہ اچھا خاصا اس کا کاروبار ہے، تو اس کے نام پہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ نے جوڑ دیا خورشید شاہ کے. دوسری بات، دوسری میں آپ سے کچھ کروں. دیکھیں، خورشید شاہ صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ صوبائی وزیر بھی رہے. اس وقت تو ساری چیزیں، میں 2012 میں ان کے خلاف ساری چیزیں کلوز ہو گئیں اور نیب نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. اس کا مطلب یہ کہ 2012 کی ساری کوئی چیزیں کر رہے ہوں گے. خورشید شاہ صاحب کسی ایسی پوزیشن یا عہدے پہ نہیں رہے جہاں پر وہ کسی کو ٹھیکہ دے سکتے. ان کے پاس کوئی اتنا اختیار یہ رہا نہیں ہے. اب اگر کسی نے دیا ہوگا تو کوئی اور ہوگا تو پہلے تو ان کو پکڑنا چاہیے کہ کس نے دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی جو چیزیں ہیں وہ غلط. دوسری چیز یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے خلاف اس وقت جو یہ نئی چیزیں شروع ہوئی تھیں، یہ ابھی انکوائری اسٹیج پہ تھی اور انیشیل انکوائری اسٹیج پہ تھی. ابھی اس کی انویسٹیگیشن بھی شروع نہیں ہوئی ہے
اور باقاعدہ خورشید شاہ صاحب کو کئی دفعہ بلایا نہیں گیا, ان سے پوچھا نہیں گیا. غالباً ان کو کل بلایا گیا تھا, جس کا انہوں نے جواب بھیجا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور میں اسلام آباد میں مصروف ہوں, 1-2 روز کے بعد آپ کے پاس آ کر جو آپ کی سوال و جواب ہیں اس کا جواب دے دوں گا میں آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے. اور اتنی کون سی قیامت آ رہی تھی کہ خورشید شاہ صاحب بھاگے جا رہے تھے, وہ ملک چھوڑ کے جا رہے تھے. اس طریقے سے ریسٹ کرنے گئے. میں ایک بات ہر جگہ ایک چیز تو ہے کہ نیب کی طرف سے کسی کو انکوائری سٹیج پر ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے, کسی کو انویسٹیگیشن سٹیج پر گرفتار کیا جاتا ہے, تو ڈیفرنٹ کرائیٹیریا, ڈیفرنٹ یارڈ سٹکس جو ہیں وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ تو ہے. لیکن اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رانا مشہود صاحب سے ایک سوال کروں گی, کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نیب, میں رانا صاحب کا موقف لے لوں ذرا. اچھا چلیں کہہ لیں, فرمائیے. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو بات آپ نے کہ اس کو اس طرح آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں, ہمیں احتساب پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اگر یہ کہتے ہیں خورشید شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا, نیب کہتی ہے کچھ کیا, بالکل آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن پیمانہ تو پھر ایک ہونا چاہیے نا. خسرو بختیار کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں, پرویز خٹک کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں, پرویز الہی کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں, محمود خان کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں, عاطف خان کے خلاف آپ نہیں کرتے ہیں, علیمہ خان سے آپ پوچھتے تک نہیں ہیں, عمران خان صاحب سے آپ اس کا سورس آف انکم تو پوچھیں عمران خان سے نا, وزیر اعظم سے یہ پوچھیں کہ آپ کا ذریعہ آمدنی کیا ہے. موقف ہے یہ جو احتساب کے اوپر سوالیہ نشان ہیں, یہ جو نیب کے حوالے سے ایک ریزرویشنز سامنے آ رہی ہیں اپوزیشن کی. آج نواز شریف صاحب نے پھر, جب شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے ہاتھوں یرغمال ہے. اب حکومت آن دی ادر ہینڈ بار بار یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے ہوئے ہیں, اور خورشید شاہ کا بھی اسپیشلی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو سارے کے سارے مقدمات پی ایم ایل این نے بنائے تھے. خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے الزامات لگائے تھے, مقدمے بھی اس دور میں بنے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ آپ یہیں سے دیکھیں کہ یہ مقدمے ادارہ بناتا ہے, اور چونکہ یہ مقدمات اب خود بنوا رہے ہیں اس لیے ان کو یہی ہے کہ پچھلے مقدمات پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے خلاف کٹوائے ہوں گے. اور دوسری, اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عاصم سے لے کے شرجیل میمن سے لے کے پھر اس کے بعد آپ لاہور پنجاب کے اندر دیکھیں, ہمارے حافظ نعمان ایک ایم پی اے ہمارے پچھلے دور میں تھے, ان کو 8 ماہ سے جیل میں رکھا. انجینئر قمر الاسلام راجہ ہمارے ایم پی اے تھے, الیکشنز کے درمیان ان کو اندر نیب اٹھا کے لے گئی اور بعد میں دونوں باہر آ گئے. حافظ نعمان کی کل بیل ہوئی, انجینئر قمر الاسلام کی جو ہے چند ماہ پہلے بیل ہوئی. نکلا کیا؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف جو کارروائی نیب کرتی ہے, ڈاکٹر عاصم کے بارے میں ہم سنتے تھے اربوں خربوں روپیہ, شرجیل انعام کا سنتے تھے اربوں خربوں روپیہ, اس سے نیچے تو بات ہی نہیں ہوتی. آپ پوری دنیا میں اشتہار لگا دیتے ہیں, اگلے جو ہے وہ اپنی جو ہے ایکسپلینیشنز دیتا پھرے, اور اس کے بعد جب اس کی بیل ہوتی ہے اور جب عدالتیں کہتی ہیں کہ ان کے خلاف تو آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, تو اس وقت کون جا کے کس کو پکڑے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ سیاست دانوں کو ڈسکریڈٹ کرنا. کیا یہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں یہ ملک چھوڑ یہ بات درست ہے, لیکن ڈاکٹر عاصم کا آپ نے ذکر کیا, وہ پتہ نہیں 460-470 ارب روپے چودھری نثار صاحب ببانگ دوحل کہتے تھے. آپ کو یاد ہے شرجیل میمن کے حوالے سے بھی ان کے بیانات آتے تھے, ملک کے وزیر داخلہ تھے جب ادارے کارروائیاں کر رہے تھے اور ان کو پکڑ رہے تھے. دیکھیں جو حمایت کرتے تھے, جسٹیفائی کرتے تھے ان کارروائیوں کو, جو نیچے سے نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادارے نیچے سے رپورٹ بنا کے دیں گے, ہمیں خود تو پتہ نہیں ہوتا, مطلب بینگ منسٹر مجھے تو نہیں پتا کہ نیچے کیا, نیچے سے جو محکمہ رپورٹ بنا کے دے گا میں تو اسی رپورٹ کی بنیاد پر اور اس کو کریڈیبل سورس سمجھ کے بات کروں گا نا. لیکن جو چیز نکل کر آئی وہ بالکل اس کے برعکس نکل کر آئی. میرا صرف سوال یہ ہے کہ نیب کو اتنی جلدی کیا ہوتی ہے اٹھانے کی؟ یا تو یہ ہونا کہ وہ بنائیں کیس اور کہیں کہ جی یہ جو تھی پراپرٹیز یہ انلیگل ڈکلیئر ہو گئیں, یہ بے نامی کے اندر ان لوگوں نے آ کے بیانات دے دیے, اس کے بعد کارروائی کی جائے تو سمجھ بھی آئے اور اس کے بعد ان کا کیس عدالت میں سٹینڈ بھی کرے. یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ جن کے خلاف سبطین خان صاحب پی ٹی آئی کے, جن کو علیم خان صاحب پی ٹی آئی کے, ان کو تو آپ فوری طور پر بیلیں بھی مل جاتی ہیں, یہ باہر بھی آ جاتے ہیں. بابر اوان صاحب جن کے خلاف پراپر ریفرنس فائل ہوا, جن کے خلاف سارا ہوا, ان کو تو ایک دن نیب نے نہیں پکڑا. تو یہ جب ڈیول آپ کو سٹینڈرڈز یہاں پر نظر آئیں گے تو ہر کوئی سوال کرے گا. مریم نواز شریف صاحب کو آج 44 ڈیز ہو گئے ہیں اندر رکھا ہوا ہے. ایک چیز 2006 کی ٹرانزیکشن جب ڈائریکٹرشپ
چھوڑ دی جب وہ پاکستان میں بھی نہیں تھی, جب کوئی عہدہ بھی نہیں تھا. میرا سوال پھر یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جب آپ دو طرح کا احتساب کرتے نظر آئیں گے, یہ سعید غنی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, علیمہ خان کے اوپر پوری دنیا چیخ رہی ہے, ان کے سپریم کورٹ کے اندر جا کے ان کے ہوا کہ یہ پیسے جمع کرا دیں, کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی یہ پیسہ بنا کدھر سے, کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ فیصل واڈا صاحب کی پراپرٹیاں کہاں سے بن گئیں, کسی نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی. نظر آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رانا مشہود صاحب, یہ فرمائیے گا, جو سعید غنی صاحب نے کہا کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں نیب کی طرف سے, یہ اوبویسلی کسی کے ایما پر ہو رہی ہیں. اب کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا اچھا رابطہ پاکستان مسلم نواز سے شروع ہو گیا تھا, مریم بی بی سے شروع ہو گیا تھا, لیکن جب سے مریم بی بی جیل میں ہیں تو ان کی شاید غیر موجودگی میں خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ زیادہ پاکستان مسلم نواز سے رابطے کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے تھے, یا یہ جو ممکنہ اپوزیشن کا مارچ, آزادی مارچ ہونے جا رہا ہے, اس میں بھی ایک ان کا ایکٹیو رول تھا. کیا یہ وجہ ہے, آپ کو لگ رہا ہے اس سے کوئی لنک دیکھ رہے ہیں آزادی مارچ سے ان کی گرفتاری کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے جو جلسے جس طرح شروع ہوئے تھے اور جس طرح عوام ان کو رسپونڈ کر رہی تھی کہ مطلب رات کو وہ 2 بجے سرگودا پہنچ رہی ہیں اور عوام وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اور میڈیا کے اوپر پوری پابندی تھی کہ نہیں دکھانا, بلیک آؤٹ تھا, اس کے باوجود وہاں پر گرفتاریوں کے باوجود, کریک ڈاؤن کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے, تو اس سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, کیس تو حمزہ کے خلاف بھی کچھ نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب کے کیس کی بھی حقیقت سامنے آ چکی ہوئی ہے, لیکن اس حکومت نے یہ فیصلے سارے بوکھلاہٹ میں کیے. اور جب اس طرح کے فیصلوں میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحب کی بھی اسی طرح پیشی تھی اور 3 بجے کا پیغام دیا ہوا تھا کہ 3 بجے وہ نیب کے دفتر جائیں گی, لیکن ان کو جا کر کوٹ لکھپت جیل میں ان کے والد صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا, ایک جو ذہنی اذیت پہنچانے کی. یہ لوگ بہت اچھے ہتھ کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ نارمز جو ہمیشہ جن کو فالو کیا جاتا تھا کہ آپ فیملیز کو اور اس طرح سب کو آؤٹ رکھتے تھے, انہوں نے ہر چیز کو, اور کرپشن کا راگ الاپ کے آج 1.25 سال میں کیا کرپشن نکال کے لائے ہیں. الٹا اس راگ کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو انہوں نے پہنچایا ہے, پاکستان کی معیشت کو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, آپ یقین کریں, آپ سڑک کے اوپر کیمرہ لے کے نکلیں, لوگ جھولیاں اٹھا کر ان کو بدوائیں دے رہے ہیں. آج میرے پاس کینسر کے پیشنٹس آئے ہوئے تھے جن کو ہم مفت دوائی دلواتے تھے, 4 پیشنٹ اب تک کینسر کے دوائی نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں, 3 جو ہیں وہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ عمران خان جو اپنا ہاسپٹل چلانے کے لیے پوری دنیا سے چندہ اکٹھا کرتا ہے, آج اس نے کینسر کے پیشنٹس کی دوائی بند کر دی ہوئی ہے. ان کی گورننس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے, اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے نان ایشوز کو ایشوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے جو ایشوز ہیں, جو معاملات ہیں جو اس حکومت سے نہیں سنبھل رہے, اس سے نظر ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اوورآل اوبویسلی ہم بات کریں, حالات اکانومی کے حوالے سے اوبویسلی برے ہیں. پنجاب میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ڈینگی جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. رانا صاحب نے جو ذکر کیا, کینسر کے جو مریض ہیں وہ احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں لاہور کے باہر, کیونکہ ان کو ادویات نہیں مل رہی ہیں. پھر سندھ میں ایک افسوسناک واقعہ, گو کہ سعید غنی صاحب کا اور پوری سندھ حکومت کا ہم موقف سن چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ بچے کو تاخیر سے لایا گیا تھا اس لیے ویکسین اویلیبل نہیں تھی, لیکن آج اس پہ ہوتا کیا ہے کہ ویکسین اویلیبل ہو یا نہ ہو, جو کہ اس کے خاندان کا موقف تھا اس بچے کے, بڑا دردناک واقعہ تھا. لیکن وزیر بلدیات جو سندھ ہیں انہوں نے حکم دیا, جو ان کے ٹکرز ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں, کہ ویکسین فراہم کریں نہ کریں لیکن جتنے بھی آوارہ کتے ہیں نا ان کو اٹھانا شروع کر دیں. تو یہ ذرا ہونے جا رہا ہے سندھ میں. میاں اسلم اقبال صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. اسمبلی کا اجلاس تھا. جی میاں صاحب, دونوں کا فرما دیجیے. میں معذرت چاہتا ہوں, میں ٹائم پہ جوائن نہیں کر سکا. جیسے ہی سیشن لیجسلیشن مکمل ہوئی ہے تو میں نے آپ کو جوائن کیا, اور ابھی
जिस जगह आपकी DSNG है, मैं बात थोड़ी देर में उधर That's fine. पहुंचूंगा, तो उसके लिए माजरत है। देखें सदिया, जी, जी। मसला ये है कि अभी राणा साहब ने ये फरमाया कि उनके ऊपर केस नहीं है। मैं तो सिर्फ अगर मैं पुरानी बात दोहराऊंगा ना तो फिर ये कहते हैं जी आप पुरानी बातें दोहराते हैं। आप इनका कंडक्ट देख लें, इनकी गुफ्तगू देख लें, इनके वो मामला देख लें जो टीवी पर आके खुद अपनी जबान से पहले मान के और फिर मुकर जाना और फिर बात वो करना कि जनाब मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ये जनाब ये हैं वो जराए कहाँ जाके निकले, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ, अदाबिया पेपर मिल पे क्या हुआ। ये वो तमाम करप्शन के बड़े बड़े केसेस हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बदनुमा दाग है पाकिस्तान की तारीख ने। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम बदला, भाई पाकिस्तान का नाम, भाई पनामा केस मैं लेके आया हूँ, पनामा इमरान खान लेके आया है, कौन लेके आया? वो पनामा केस ने तो आपको सरे बाजार आपकी करप्शन को नंगा कर दिया है और बताया है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो इक़्तिदार में 30 साल से रहे उन्होंने कितना लूटा है और किस अंदाज में लूटा है और उनके चोरी करने का तरीका वारदात क्या था, वो हर एक चीज सामने उन्होंने रख के बताई है। और इसके बाद कोई चीज रह जाए, किस ढिठाई के साथ किस तरह डिफेंड करना करप्ट लीडरशिप को, मुझे समझ नहीं आती। वो कौन सा मफाद है जो बंदे को मजबूर करता है कि वो इतनी ढिठाई के साथ अपनी लीडरशिप को जो है वो बंदा उसको डिफेंड करता रहे। ओके। एक और बात है सर, मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं एक बात हकीकत पर मबनी आपसे कर देता हूँ। मैंने इनसे पिछले दिन टीवी पर कही तो इन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता है। मैं बात ये करता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर भी हूँ। जब ये कराची में एक इन्वेस्टमेंट आई थी, वो वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कच्ची इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे पास भी इधर सूबा पंजाब में भी आए। तो मुझे फेडरल से किसी ने कहा कि कराची के लिए यार कुछ मामला हैं तो आप देखें कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है ना वेस्ट टू एनर्जी की जा सकती है। तो कतर की इन्वेस्टमेंट वाले आए, मैंने उनको बिठाया, उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि यार पाकिस्तान के अंदर इस तरह मुख्तलिफ वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट है, कराची का, पिंडी का, तो जरा वगैरह। मैंने एक ऑप्शन ऐसे ही उन्हें की कि चलें, काम तो पाकिस्तान का ही है ना, मेरा कोई हम किसी एक का तो नहीं है। कराची भी मेरा ही उतना है, लाहौर भी मेरा ही उतना है, इनका भी उतना है, सबका उतना है। तो उनका मामला कहते हैं जी हम आपके साथ बात मियां साहब ये करते हैं कि कराची के अंदर हम काम करने के लिए आए, हमारा एग्रीमेंट इन्होंने ये कहा कि 1 अरब रुपया जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम सारी वेस्ट उठाएंगे और 1 अरब रुपया भी देंगे। किसी दूसरे बंदों के पास ये बात चली गई, उन्होंने कहा जी हमने आपसे मिलना है। अब मेरी और उनकी सारी कम्युनिकेशन जो है वो व्हाट्सएप में मौजूद है। अब हुआ यूं कि उन्होंने कहा जब हम इनके बंदों के पास गए, इन्होंने कहा ठीक है 1 अरब रुपया आपने हमें देना है, यानी कि गवर्नमेंट को देना है। आप क्लेम करें 1 अरब नहीं, ये 1 अरब साइड पे रखे और 4 अरब रुपया आप हमें और देंगे। टोटल 5 अरब रुपया जो है, 4 अरब रुपया हुकूमत देगी, 1 अरब रुपया आप देंगे, 5 अरब रुपया हम लेंगे, हम आपको वेस्ट टू एनर्जी का दे देते हैं। तो सईद गनी साहब, खुदा के लिए, जब आपके सिंध में तो शुगर मिले लोगों से छीन लेते हैं, आप तो बंदों के बम बांध देते हैं टांगों के साथ। अब जवाब लेते हैं, लेट हिम रिस्पॉन्ड। ओके, आपके जवाब ले जो लीडर है वो एक काम और करते हैं जी, वो काम करते हैं जिसने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपके लीडर के वाले साहब ने जो उनके बारे में कहा है वो उस पे पड़ा हुआ है। को खुदा का खौफ भी खा लें, कुछ इस पाकिस्तान के अंदर कुछ रहने। लेट हिम रिस्पॉन्ड। सईद गनी साहब से जरा जवाब ले लें, मैं जवाब ले लें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। जी सईद गनी साहब सुन लें। सादिया, पहली बात तो ये है, मियां साहब से मेरा इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनको ये मैं बता दूं, मैं हवा में बात कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने अगर बात कही है तो उसके पीछे मेरे पास कुछ चीज़ होगी जिस पे मैंने कही, बात सामने आ जाएगी, कोई मेरे कहने से नहीं होता। दूसरी बात, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की कही, अब वो छोड़ दें, कोई किसी ने की किसी ने नहीं की, पैसे मांगे नहीं मांगे, वो तो बात नहीं हुई ना। वेस्ट टू एनर्जी जिसकी ये बात कर रहे हैं, इस वक्त सूबा सिंध में जो एक प्रोजेक्ट जिस पे काम हो रहा है, जो भी फाइनलाइज नहीं हुआ, उसको कर रहा है हपको, और मैं आपको नाम बता रहा हूँ, हपको कर रहा है। और एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उनकी। यकीनन पीटीआई के लोगों से भी उनका राब्ता होगा, उनका ताल्लुक होगा।
آپ ذرا ان سے جا کے پوچھئے کہ جب ان کے جو کام یہاں پہ شروع کر رہے ہیں وہی ہپکو نے ایک ویسٹ ٹو انرجی کا بھی کیا, ایک دو اور بھی ان کے پروجیکٹس ہیں, ذرا ان سے پوچھیے گا کہ سندھ حکومت میں کس نے ان سے کتنے پیسے مانگے اور کتنے پیسوں میں وہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی کمپنی ہے, وہ یہاں کام کرے. آپ تو کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ بھی کسی کو کام نہیں ملا, وہ چلے گئے, کہ جن سے پیسے مانگے گئے. میں آپ کو ایسا نام بتا رہا ہوں جو یہاں کام کرنے آ رہے ہیں, جنہوں نے کام یہاں کرنا ہے. آپ ان سے جا کے پوچھئے, ان سے ملیے کہ کیا سندھ گورنمنٹ میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور سندھ گورنمنٹ میں آپ سے, میں لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا, میں نے ان سے پیسے مانگے, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب تھے, انہوں نے ان سے پیسے مانگے, یا کوئی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو جس نے کوئی ان سے پیسے مانگے ہوں, تو وہ زیادہ بہتر بات ہوگی, اتھینٹک ہوگی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی ضرور ان سے جا کے پوچھے گا. دوسری جو پرانی کہانی آپ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ وزیر اطلاعات ہیں, آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. آپ ہسٹری کو تھوڑا پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد پھر ساری باتیں کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے, جن کے متعلق انہوں نے کہا وہ دنیا میں نہیں ہے. اب میں بیٹھ کے یہاں ان کے متعلق کوئی کہوں, میرا ٹھیک ہے, چلیں نہیں بات کرتے. یہ بتا دیں, آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا ذکر کیا ہے ابھی. مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں سعید غنی صاحب, وہ بھی کچھ اچھی نہیں آ رہی ہیں, اور ان کی گرفتاری کو لے کے آج زرداری صاحب نے کہا کہ ان سے جس کو گرفتار کرنا ہے, شوق پورا کرنا ہے, کر لیں. تو مراد علی شاہ کس طریقے سے سی ایم رہیں گے اگر ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے؟ کل یہ بھی ہم بیان سن رہے تھے. میں آپ سے ایک عرض کروں, دیکھیں اگر فریال ٹالپور صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب 3 کروڑ روپے کی ایک ٹرانزیکشن کی بنیاد پر جو سو کارڈ جعلی اکاؤنٹ سے زرداری گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, جس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں پیسے کیوں آئے, واپس چلے گئے, اس میں اگر کئی مہینوں سے جیل میں ہو سکتے ہیں. خورشید شاہ صاحب جن کے متعلق ابھی تک کوئی چیزیں نہیں آئی, کہہ دیا گیا جی 103 اکاؤنٹ ہیں, 500 روپے کی پراپرٹی ہے. وہ تو آج شاہ صاحب, میں بھی ان کو ملا تھا وہاں کورٹ میں, انہوں نے کہا, میں نے کہا ہے نیب کو کہ 1% مجھے دے دو, باقی 99% آپ لے جاؤ, میں آپ کے حق میں سرنڈر کرتا ہوں ساری پراپرٹی اگر 500 روپے کی میری ہے. تو ایسے الزامات میں اگر لوگ گرفتار ہو رہے ہوں تو میں بھی تیار ہوں. مراد علی شاہ صاحب, زرداری صاحب ہو گئے, فریال ٹالپور صاحب ہو گئے, تو پھر ہماری کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں مینٹلی طور پر ہم سب تیار ہیں کہ یہ ہمیں گرفتار کر لیں گے, لیکن ہماری جو زبانیں ہیں, جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ان کی نالائکیاں نااہلیاں اس پر بات کرتے رہیں گے, معیشت کی بربادی پر بات کرتے رہیں گے. ہیں ہر قسم کی گرفتاری کے لیے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ غنی صاحب اور فریال ٹالپور گرفتار ہو سکتی ہیں تو باقی بھی ہو سکتے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, کوئک بریک, اور اس کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہماری اطلاعات یہ ہیں آزادی مارچ کو لے کر کہ مولانا صاحب تو بہت زیادہ بیتاب ہیں کہ سڑکوں پر آیا جائے. اسلام آباد کی جانب جو لاک ڈاؤن کا وہ اعلان کر رکھا ہے انہوں نے کہ وہ ہو, اور اس میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں ان کا بھرپور ساتھ دیں. بلاول صاحب نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر کہ مذہب کارڈ کا استعمال جہاں بھی ہوگا وہاں ہم شامل نہیں ہوں گے, انہوں نے الگ کر لیا خود سے. آج انہوں نے کہا کہ سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ البتہ اس مارچ کو ہم ضرور دیں گے. لیکن دوسری جانب شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ بھی کچھ زیادہ خواہاں نہیں ہیں اس آزادی مارچ کے, اور ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ آزادی مارچ کریں ہی نہ. اب رانا صاحب, پہلے میں آپ سے جان لیتی ہوں کہ کیا اس کی کوئی خد و خال طے ہوئے ہیں, کوئی ڈیٹیلز طے ہوئی ہیں, کیونکہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ شہباز صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی اور کہیں مقتدر حلقوں کو جا کر بتایا بھی ہے کہ ایسے وقت میں ہم مولانا صاحب کی اس مارچ کا ساتھ نہیں دیں گے. پہلے تو میں میاں صاحب کی ایک مختصر سا جواب دے دوں. انہوں نے پناما کی بات کی. میاں صاحب, پناما کے اندر 400 سے اوپر لوگوں کے نام ہیں اور نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے اس کے اندر, اور پناما کرتے اقامہ میں پھنسایا, اور ایسٹس بیانڈ مینز, العزیزیہ اور ہل میٹل, اور اس پہ بھی پہلی اپیل کا فیصلہ قوم کے سامنے آ چکا ہے, اور دوسری اپیل کے اندر بھی میاں صاحب سرخرو ہوں گے, نمبر 1. اور دوسرا ابراج گروپ جس نے نام لے کر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا, عارف نقوی نے کہا کہ جی یہ لوگ ان کو پیسے گئے ہوئے ہیں, اس کی اور فورن فنڈنگ کیس جو آج اتنے سال سے پڑا ہوا ہے, ان کی انکوائری کریں نا. قوم اب آپ کے اس جھانسے میں نہیں آنے لگی. اور جہاں تک سعدیہ صاحبہ آپ کی بات ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اندر کی جو میٹنگ ہوتی ہے یہ لوگ باہر کس طرح شروع ہو جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا. ایک بات آپ کو بتا دوں, جو نواز شریف صاحب نے کہا اور جو شہباز شریف صاحب نے کہا وہ ایک ہی زبان ہے. پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس اگلے چند دن میں ہونے جا رہا ہے.
جو قائد محترم نے کہا ہے اس پر عمل ہونے جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون اب بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو چکا ہے، جو یعنی مہنگائی ہو آزادی چکی ہے، مارچ اس میں پر اب بھرپور شامل خاموش ہوگی پی ایم ایل نہیں این، رہا جا آپ یہ سکتا۔ کہہ رہے ہیں؟ دیکھ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجلس عاملہ کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں میرے جیسے کئی لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا بھرپور نکلنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ نکلنے کا ہی ہوگا، اور چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے، اور دوسرا مولانا کو مذہب کارڈ کا کہنے والے یہ اور جب ہدف کیا نکلے تھے ہوگا طاہر رانا القادری کے ساتھ، صاحب؟ اس وقت ٹارگٹ کیا کیا تھا ہوگا ہمارا؟ دیکھیں ابھی تو سر، یہ ٹارگٹ کیا گفتگو ہوگا آپ چل کے اس رہی ہے، مارچ کا؟ مطلب ہر کوئی اپنا اپنا ٹارگٹ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے پاکستان کا مقدمہ بری طرح یہ ناکام ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام کے سامنے ناکام ہوئے ہیں، معیشت کو تباہ کیا ہے، اور ان کی کرپشن کی داستانیں اب نکل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، جو بہت بڑی بڑی داستانیں ہیں، جس کے اندر جہانگیر ترین سے لے کے ایک ایک بندے کا نام آ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے کھایا ہے۔ تو اب نہیں، آپ ہم چاہتے ہیں کہ سمجھتے ہیں حکومت جو ہے وہ گھر جائے، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت گھر جائے، جو مولانا صاحب نے کہا کہ فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، وہ ان کا مطالبہ ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات جو ہیں وہ ہوں، ارلی الیکشنز ہوں؟ دیکھیں یہ مسلم لیگ نون نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی آواز بن گئی ہے کہ منصفانہ انتخابات، جس طرح پیچھے مینڈیٹ چوری کیا گیا، وہ کام نہ ہو، اور جو لوگوں کی ول ہے اس کے مطابق فیصلہ آئے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے جناب والا، میاں صاحب آپ فرمائیے گا، یہ آزادی مارچ جو ہے، لاک ڈاؤن، میاں صاحب جو ہیں وہ بھرپور طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، مختلف جگہوں پر اوبیسلی کورسپونڈنٹ بھی ہوتے ہیں، رانا صاحب نے تو کہا کہ پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہیں، لیکن اوبیسلی ہر جرنلسٹ کے کچھ سورسز ہوتے ہیں جہاں سے خبریں باہر آتی ہیں، ویسے ہی پتہ چلتا ہے، لیکن مولانا صاحب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی اگر اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں سعدیہ، گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں پہلی بار اقتدار سے باہر ہوئے ہیں، اور جو اقتدار کے انہوں نے بیٹھ کے پیپلز پارٹی کے دور میں اور نون لیگ کے دور میں جو مزے لوٹے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کچھ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، اور وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور جو جس طرح مذہب کارڈ یا دوسرے معاملات، مدرسے کے بچے اکٹھے کر کے وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، میں ایک بات کیٹیگوریکلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مارچ ناکام ہوگا۔ یہ جتنا انہوں نے زور لگانا ہے لگا لیں، اور جو انہوں نے معاملات کرنے ہیں وہ ضرور کریں۔ دوسری بات رہ گئی، دیکھیں کرپشن کے حوالے سے جو آپ نے پہلے بات کی، اور ایک کینسر میڈیسن کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، شاید اس وقت آپ نے کوشچن دوسری طرف کر دیا تھا، میں پہلے اس کے حوالے سے بات کر لوں سو دیٹ کہ آپ کے آ جائے، وہ سامنے بات آ جائے۔ رانا صاحب نے آج اسمبلی کے اندر کوشچن اٹھایا تھا، اور رانا صاحب کو متعلقہ جی میں تو خود اسی وجہ سے اوائڈ نہیں کر رہا، بلکہ اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا، رانا صاحب نے سوال اسمبلی کے اندر انہوں نے اٹھایا تھا، بیسیکلی تو حسن مرتضیٰ نے کیا تھا، اور رانا صاحب نے پھر اس کے بعد سپلیمنٹری ایک بات پہ، پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی تھی، اور متعلقہ منسٹر نے، ہیلتھ منسٹر نے اٹھ کے اس کے اوپر ایک کمپریہنسو جواب دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے 5 سال جب پہلے ایک نووٹس ایک کمپنی ہے جس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا 5 سال کا، اور وہ ایک میڈیسن جو تھی اس حوالے سے فری آ رہی تھی، لیکن جب ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1800 سے بڑھ گئی، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ گورنمنٹ بھی اس میں شیئرنگ کرے، اور تاکہ جو میڈیسن ہیں وہ کینسر کے جو پیشنٹ ہیں ان کی کیور کے لیے وہ کی جا سکتے۔ تو 3300 کے قریب، جو 3300 کے قریب جو پیشنٹ تھے، ان کو تقریباً پچھلے جو 5 سال 5.5 سال کے دوران جو میڈیسن دی گئی ہے وہ تقریباً کوئی 6.5 ارب روپے کی دی گئی ہے۔ اب ہوا یوں کہ ان کے ساتھ ایک تو اس کی ریوائز ہونا تھا ان کے ساتھ کانٹریکٹ، نمبر 1 بات۔ دوسری بات تھا کہ ان کے ایک آڈٹ تھا،
آڈٹ کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ ایک ہی کمپنی ہے، ایک ہی کمپنی میڈیسن لاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی کمپنی میڈیسن نہیں لاتی، لہٰذا ان کے آڈٹ کا بھی ساتھ ساتھ تھا، وہ آڈٹ کا والا بھی کیا گیا۔ آج منسٹر نے آن فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی ہے کہ میری ان کے ایم ڈی کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، مجھے میل بھی آئی ہے کہ وہ جو ڈسکنٹینیوٹی میڈیسن کی ہوئی تھی اس کو لے کر چلیں گے۔ کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہوا ہے، سمری بھی اپروو ہے، اور کیونکہ اس کی کمپنی کی مونوپلی تھی، اس وجہ سے بھی تھوڑی سی پرابلم آ رہی تھی۔ بہرحال اس میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹی وی نے وہ احتجاج دکھایا تو وہ پیشنٹ زیادہ پریشان ہوں گے، لہذا ان تک یہ بات پہنچنا ضروری تھی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری میں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد جو ہے وہ فراہمی شروع ہو جائے گی کینسر کے مریضوں کے لیے ان ادویات کی۔ میں سعید غنی صاحب سے ذرا آزادی مارچ کی جو بات ہو رہی تھی میں ذرا موقف لے لوں، پھر آتے ہیں میاں صاحب، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، انفارچونیٹلی آپ بزی تھے تو آپ نے لیٹ جوائن کیا۔ سعید غنی صاحب یہ آزادی مارچ کے حوالے سے، کیونکہ بلاول صاحب کا ایک اور پوری پیپلز پارٹی کا جو ایک موقف ہے اس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کسی بھی سیاسی معاملے کے اندر مذہب کارڈ کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوتے ہیں۔ اے پی سی میں بھی ہمیں یاد ہے اس قسم کی بات ہوئی تھی، مولانا صاحب نے کچھ مطالبات رکھے تھے تو بلاول صاحب نے کھل کے مخالفت کی تھی۔ اب یہاں پہ بھی ایک طرف تو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس مارچ کو ہماری سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہوگی لیکن شامل نہیں ہوں گے، تو مولانا صاحب جن کی سیاست تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ مذہب کے گرد ہی گھومتی ہے، ان کی مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، وہ ختم نبوت کے نام پر ابھی بھی وہاں پر فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں JUIF کی طرف سے، تمام چیزیں سب کے سامنے، تو پھر ایسی مارچ جہاں پہ یہ کارڈ استعمال ہو رہا ہے، ایسی مارچ کو مذہبی جو کارڈ استعمال ہو رہا ہے وہاں پر سیاسی اور اخلاقی حمایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک تھوڑی سی بتا دوں کہ ٹائم آف اس کم ہے۔ ایک تو پہلے MRD بھی چلی ہے تحریک، ARD بھی رہی ہے، تو یہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اور ہم نے مل کے اس میں جدوجہد بھی کی اور تحریکیں بھی چلائی ہیں، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ کی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب اس حکومت کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف تحریک بالکل چلنی چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ ہم بالکل احتجاج کرنے کو بھی تیار ہیں، ساتھ کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن ہمیں پوری اسٹریٹجی کا پتہ ہونا چاہیے، پلان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے اور ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے اس کے اندر۔ کچھ بنیادی چیزیں ظاہر ہے کہ ایک تو ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ ہم بالکل سیاسی طور پر حکومت کے مخالف ہیں، لیکن اگر کوئی مذہب کا نام لے کر ہم کسی کو ہٹانا چاہیں، انڈرمائن کرنا چاہیں تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا اقدام کریں جس طرح PNA کی ایک تحریک چلی تھی، اس کے بڑے خطرناک نتائج آئے جس کو آج بھی ملک بھگت رہا ہے، تو کوئی ایسے نتائج نہیں نکلنے چاہیے۔ ہم جمہوریت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت میں، ہم پارلیمنٹ کی جو طاقت ہے، جو مضبوطی ہے، جو اس کی سینکٹیٹی ہے، اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے 3-4 چیزیں کل اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھیں اور یہ کہا کہ مولانا صاحب کی پارٹی سے رابطہ کر کے اور ان چیزوں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں طے کریں گے، اگر اس پہ اتفاق رائے بن جاتا ہے اور ہمارے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اس پہ جن کا ذکر بلاول صاحب نے کل صحافیوں سے ملاقات میں کیا کہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کچھ 4-5 نکات بتائے تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے، جو لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ JUI نے کیا ہے۔ اب JUI نے اگر فیصلہ کیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن یہ جو میڈیا پہ آ گیا کہ جی ہم نہیں جا رہے ہیں، یہ تاثر لینا ہی غلط ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی PMLN یا دیگر جو جماعتیں اپوزیشن میں ہیں ان کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ وہ JUI کے احتجاج میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں، اگر جاتے ہیں تو کس حد تک جاتے ہیں۔ تو اس میں جو تاثر بنایا جا رہا ہے، کبھی تو کہا جاتا ہے ہمارے اوپر کیسز پارٹی کے حوالے سے شاید گمان اس لیے بھی زیادہ ہونے لگ گیا نا سعید غنی صاحب، وہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب لوگوں کو نہیں بھولتا، آپ کے سینیٹرز نے کچھ استعفے بھی دیے تھے، ان کا بھی کچھ ہوا نہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی، ان کی نشاندہی بھی نہیں ہوئی، دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی تو نالاز تھیں نا اس پہ۔ نہیں دیکھیں، میری گزارش سنیں، اگر کچھ سینیٹرز نے پارٹیز کے فیصلے کے مطابق ووٹ نہیں دیا تو اس میں یہ کہنا کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے یہ غلط ہے، اس میں تمام جماعتوں کے لوگ ہو سکتے ہیں اور پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے تمام سینیٹر سے استعفے لیے۔ ہم نے کمیٹی بنائی جس کمیٹی کا میں خود ممبر ہوں، ہم نے اس کی کئی میٹنگز کی ہیں، ایک آدھ میٹنگ
نہیں دیکھیں نا، اب یہ اتنا آسان کام تو نہیں، ہمارے پاس کسی کے خلاف کوئی ویڈیو تو نہیں بنی ہوئی کہ جی کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا. اس چیز کا فیصلہ کرنا وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. رانا مشہود احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میاں اسلم اقبال صاحب کا بھی شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.